August 14, 1947, symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. June 1947 found the partitioning going into effect. Almost 2 million people had to be evacuated from one state to the other, as the partitioning line found Muslims living in the Hindu state and Hindus residing in the new Muslim state. Hungry and homeless refugees set up housekeeping in the streets of the major cities. Bewildered, they waited helplessly for someone to take care of them. में पाकिस्तान बना उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे और जो वॉलंटियर थे और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जब गए तो कबायलियों ने लूटमार शुरू कर दी। जब वैली में पहुंचे ट्रकें भर के वापस आ गए। हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जिस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अरसे के बाद एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान। वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। आज़म ने इसके बावजूद कश्मीर में ऐलान जिहाद करवाया और पाकिस्तान के तमाम उन एरियाज में जहां किसी किस्म के भी इर्रेगुलर दस्ते मुयस्सर हो सकते थे, खासतौर पे मैसूर ट्राइबल एरिया से, हमारे सवात से, चित्राल से, गिलगित स्काउट्स के लोग, चित्राल स्काउट्स से, वो तमाम मुसलमान वहां के जो हुक्मरान थे और जो खवानीन थे ट्राइबल एरियाज के, उनसे कहा गया कि हमें मुजाहिदीन दस्ते चाहिए जो कश्मीर में दाखिल होकर कश्मीर को बराह रास्त डायरेक्ट एक्शन के जरिए पाकिस्तान से मिला लें। Among India's 565 princely states, only Jammu and Kashmir had a Hindu Maharaja ruling over a majority Muslim population. India claimed the Maharaja decided to join India. Pakistan disputed this. In October, Pashtuns from Pakistan's northwest frontier province invaded Kashmir with the support of Pakistan's government. In October of 1947, the Maharaja left Srinagar. Indian troops were airlifted in, but were ill-prepared for the cold and altitude. Pakistan responded with its own campaign, and India approached the United Nations to broker a ceasefire, which went into effect on January 1st, 1949, establishing a line of control, but no final border. में हिंदुस्तान के साथ वॉर खुद छेड़ी, अपने बंदे कश्मीर में भेज दिए। कश्मीरियों ने कहा ये कौन आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान के फौज के लोग आए हुए यहाँ, और हिंदुस्तान ने धमकी दी कि आप अगर नहीं ये करेंगे, रोकेंगे तो हम हमला कर देंगे। इंडिया ने अटैक कर दी, जंग पूरी फुल फ्लैश शुरू हो गई। हुआ ऐसे था कि 1965 मई-जून में पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह थे जनरल प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और इन्होंने खुफिया तौर पे अपने कमांडोज, फौज के लोग कश्मीर के अंदर भेज दिए खुफिया तौर पे, और उनका एजेंडा ये था कि वहाँ जाके लोगों को उकसाया जाए और लोगों को साथ लिया जाए, और एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक अलहदगी की तहरीक जो है उसका आग लगाई जाए, और उनको हथियार दिए जाएं और उनको साथ लिया जाए, और ऐसे शो किया जाए कि ये अंदरून हिंदुस्तान कश्मीर इलाके से ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल, ये इन्फिल्ट्रेशन हमने इन्फिल्ट्रेशन मई-जून में करवाई। हिंदुस्तान को पता चल गया तो हमने शुरू किया ये हिंदुस्तान की। हकीकत है कि हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। हमने पहले, मैं उस वक्त सरबराह नहीं था एयरफोर्स का, मैं कोई 3-4 हफ्ते पहले रिटायर हो चुका था। मुझे कोई इल्म नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्लान है कुछ करने का। जब मैं रिटायर हुआ तो अखबारों में पढ़ा कि अब हमने टैंक भेजे हैं जम्मू और अखनूर के पीछे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो मैंने समझा कि ये किया इंडिया रिएक्ट करेगा, जाहिर है। और मैंने इंटरव्यू मांगा अयूब खान के साथ, और 3 सितंबर को मैं उनसे मुलाकात की।
میں نے کہا آپ نے فیصلہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تمہیں؟ میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا، مگر آپ نے ٹینک بھیجے ہیں، آمد بھیجا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جموں کے پیچھے، اخنور کے پیچھے، انڈیا ریئیکٹ کرے گا، اور ریئیکٹ کرے گا پنجاب میں۔ نہیں ایسے کوئی امکان نہیں ہے۔ اکہتر میں کون ذمہ دار تھا؟ ظاہر ہے وہ تو ہر شخص جانتا، ہم ذمہ دار تھے۔ الیکشن ہوا تھا 70 میں، شفاف الیکشن تھا، بنگالی جیت گئے تھے الیکشن، ان کو شوق تھا حکومت کرنے کا، اور پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع نہیں ملا تھا، اکثریت ان کی تھی، وہ چاہتے تھے حکومت بنائے، ہم نے نہیں بنانے دی، فوجی کارروائی کی۔ ہوا یہ کہ 1960s میں یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی، انڈسٹری یہاں لگی، سارے پیسے جو تھے جو اکٹھے کیے جاتے تھے وہ یہاں خرچ ہوئے، اور ایسٹ پاکستان میں کوئی خرچ نہیں ہوئے۔ وہاں ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی، تاثر بنگالیوں میں یہ ہوا کہ یہ ویسٹ پاکستانی ہمیں کھا رہے ہیں، کھا جائیں گے، اور یہ جو سارا جو تاثر تھا یہ بنگالی مسلمان انٹلیکچوئلز نے یہ کریٹ کیا، بنگالی مسلمانوں نے، انہوں نے یہ کریٹ۔ حال میں ایک الیکشن ہوئی، الیکشن جب ہوئی تو آل پاکستان بیسس پہ ہوئی، 70 کی الیکشن۔ اب ہسٹری بکس میں کلیئر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو الیکشن جب ہوئی تو جو نیشنل اسمبلی بننی تھی اس کی میجورٹی مسلم عوامی لیگ، شیخ مجیب کی عوامی لیگ کو ملی۔ اب قانون اور آئین کے مطابق جو بھی تھا، ایوب خان کی آئین تھی اس وقت، وہ اس کے مطابق شیخ مجیب کو بننا چاہیے تھا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، ان کی میجورٹی تھی، آپ کی مائنورٹی تھی یہاں ویسٹ پاکستان۔ مگر آپ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو ہم نہیں آپ کے حوالے کریں گے۔ تو پہلے آپ نے ان کا ایکسپلائٹیشن کی، ان ایکول ڈیولپمنٹ کی، وہ محروم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جب وہ الیکشن جیتے تو آپ نے کہا نہیں، آپ کے حوالے ہم نہیں کریں گے ملک کو۔ تو اور ایک سٹیج ایسی آئی جبکہ پاکستان کی فوج نے وہاں آرمی ایکشن کیا، آرمی ایکشن سے وہاں ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی، انہوں نے، آپ لوگوں نے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا، شیخ مجیب کے لوگوں کو۔ پھر ہندوستان اس وقت ہندوستان نے جب آپ کے جو خلاف مکتی بہینی تھی ان کی امداد دی، تو آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہاں ویسٹ پاکستان میں آپ نے ایک نیا فرنٹ کھول لیا۔ آپ نے کہا کہ ہندوستان مداخلت کر رہا، حالانکہ ہندوستان نے اپنی فوج اندر نہیں بھیجی تھی وہاں، آپ نے یہاں فرنٹ کھولا، آپ نے یہاں وار شروع کیا ویسٹ پاکستان میں، جس کے بیسس کے اوپر انڈیا نے وہاں اپنی پھر فوج اندر بھیجی اور یہاں بھی آپ کے ساتھ لڑائی کی، اور وہاں آپ کی شکست بڑی اس میں یہ کتابیں آنے والی ہیں جس میں یہ واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ جو کارگل کا آپریشن ہے یہ کافی عرصہ پہلے، کارگل مئی میں ہوا، جب مئی میں پتہ چلا، مگر ایکچولی جنوری سے پہلے ہی، نومبر 1 وہ 6 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کارگل میں ہم نے بندے بھیجنے ہیں اور کارگل میں جا کے ہندوستان کی ٹیریٹری سیز کر کے لڑائی کرنی ہے اور پھر کشمیریوں کو اکسانا ہے۔ ایک قسم کا جو 1965 میں جو ہم نے پلان بنایا تھا آپریشن جبرالٹر کا، وہ ہم نے اس دفعہ کارگل میں ہم نے کوشش کی، اور یہ تھا ہمارا پلان، اور یہ 4 مہینے لگے لوگوں کو وہاں بھیجنے میں، آہستہ 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 یہ گئے وہاں، اور ہمارے فوج کے لوگ، اور انہوں نے جا کے وہاں بریک لینی ہے یہاں پر۔ ایک ایڈوکیشن جو ہوتی ہے، جو پہلا قدم جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، تو 65 میں بھی پہلے پاکستان نے کیا کچھ، جس کی ری ایکشن میں پھر انڈیا نے کچھ کیا۔ ایسٹ پاکستان میں پہلے پاکستان، ویسٹ پاکستان کی فوج اور سیاستدانوں نے اور ملٹری حکمران نے کوئی رویہ ایسا اختیار کیا اور ناجائز باتیں کی یا ناجائز کام کیے، جس کی وجہ سے پھر ریزسٹنس آئی، پھر ریزسٹنس میں انڈیا کود گیا۔ تو ہمیشہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ اپنا گڑبڑ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، آپ ناجائز باتیں کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر لوگ دوسرے باہر کے لوگ آپ کا فائدہ اٹھا کے آپ کے جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں یا پرانے دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہیں۔ یہاں تینوں جو ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی، ہندوستان نے پہل نہیں کی تھی، حقیقت یہ ہے نا۔ اس وقت قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے
اور کسی صورت میں بھی کشمیر پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کشمیر مقبوضہ ہے. کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. انڈیا نے فوج داخل کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم نے اپنے آرمی چیف کو، کمانڈر ان چیف کو، پاکستان کے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ اگر انڈیا کی فوج کشمیر میں داخل ہو رہی ہے تو پاکستان کا کشمیر لینا ہے. جو مرضی کر لیں، مجھے ذاتی طور پر ایز اے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کشمیر کا فیصلہ بزور شمشیر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اٹوٹ انگ کہتے ہیں تو اٹوٹ انگ ڈپلومیسی سے نہیں دیں گے، اٹوٹ انگ کو کاٹنے کے لیے تلوار چاہیے. اسی طرح حیدرآباد مقبوضہ ہے، حیدرآباد مقبوضہ ہے، جوناگڑھ مقبوضہ ہے. حیدرآباد دکن کے نواب نے اعلان کیا تھا یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، حیدرآباد دکن پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا. انڈیا کے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے. جس طرح انڈیا نے کشمیر میں فوج داخل کی، اسی طرح انڈیا نے حیدرآباد دکن میں فوج داخل کی، باقاعدہ فوجی قبضہ کیا. کوئی پارٹی نہیں، کوئی پارٹی لیڈر پاکستان کا نہیں جو آج یہ مسئلے بیان کرتا ہو، جو آج انڈیا کے مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہو. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم یہ تلخ حقیقتیں بیان کرتے ہیں. ہمارے نزدیک حیدرآباد دکن مقبوضہ ہے، اس قبضے کو چھڑانا ہے. بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ منہج ہے. انشاءاللہ حیدرآباد دکن مقبوضہ نہیں رہے گا. جوناگڑھ کے نواب نے اعلان کیا تھا مسلم اکثریتی علاقہ. انڈیا نے جوناگڑھ میں فوج داخل کر کے مسلمانوں کی اس ریاست پر قبضہ کیا. انشاءاللہ یہ قبضہ بھی چھڑانا ہے. جوناگڑھ بھی مقبوضہ، منابادر بھی مقبوضہ، بڑے مقبوضہ علاقے ہیں پاکستان کے. اور پاکستان مکمل نہیں ہے، پاکستان مکمل نہیں ہے، ادھورا پاکستان ہے. انشاءاللہ اس کو مکمل کرنا ہے. کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ میں چھیڑیں گے، کشمیر آزاد کراتے کراتے انشاءاللہ کوئی دہلی تک ہی نہ جا پہنچے. یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. ہندو کش پہاڑوں سے لے کر دہلی تک یہ ہندوؤں کا علاقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور آج اگر ٹیمپرری ہندو وہاں موجود بھی ہیں تو یہ صرف چند لمحوں کی بات ہے. انشاءاللہ تاریخ سے ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. 1947 سے ان کے اندر ایک عجیب و غریب نفرت ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہندوستان آدھا کر کے پاکستان بنایا ہے. ہم نے آدھا کر کے پاکستان نہیں بنایا، ابھی ہمارا ہندوستان رہ گیا ہے آدھا، وہ واپس لیں گے تم سے. ہم نے کوئی پاکستان آدھا کر کے نہیں بنایا، وہ تو ہمارا ہے سارا. گوگل پہ بھی جائیں اور ٹائپ کیجئے غزوہ ہند. لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے اس کے بعد، پورا آپ کو پورا آرٹیکل کیٹلاگ مل جائے گا ان حدیث مبارکہ کا جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہیں، اور ہر حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو ایک بڑی پکچر بلڈ ہوتی ہے. دس از دا ریمارکیبل ونڈر، بیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کی. اس میں آپ کو اتنی ڈائمینشنز ملتی ہیں ہر دور کے لحاظ سے. حضور کی ایک حدیث ہے جو یہ فرماتی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر، پلورل میں بات ہے، سنگل نہیں ہے، مسلمانوں کے لشکر سندھ اور ہند پر حملہ کریں گے. یعنی مسلمان سندھ پہ بھی اور انڈیا پہ حملہ کریں گے، دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا. ناؤ یو نو کہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لشکر
جب کیپچر کریں گے ہندوستان کو، اس کے بادشاہوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، اس کے بعد یہاں یہ ٹھہریں گے اور اس کے بعد یہ واپس پلٹیں گے اور سیریا جائیں گے، شام جائیں گے، جہاں یہ یہودیوں سے لڑیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہونا ہے، ہوا نہیں ہے. جس فوجوں کی بات ہو رہی ہے، جو واقعات اس حدیث شریف میں بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ہوئے نہیں ہیں، مستقبل کے واقعات ہیں. یہ حدیثیں بھی جب حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں تو آخری زمانے کی حدیثوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اول زمانے کی حدیثوں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. جتنی بھی انڈیا کے ساتھ ہمارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو تصادم ہے ہمارا، چاہے 48 کا ہو، چاہے 71 کا ہو، چاہے 62 کا ہو، 65 کا ہو، کارگل ہو، آج لو انٹینسٹی کانفلکٹ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ تمام کے تمام کانفلکٹ اس بڑے غزوے کی تیاری ہے. تو یہ وہ ڈائمنشن ہے. 900 سال تک مسلمانوں نے، ہر مسلمان سیولائزیشن نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کی کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کرنے کے لیے کہ حضور کی ایک حدیث تھی، لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش. کانسٹینٹینوپل لازماً کیپچر ہو جائے گا اور جو فوج اس کو کیپچر کرے گی جنتی ہے، جو سلطان کیپچر کرے گا وہ جنتی ہے. اور اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان محمد فاتح تک لوگ قسطنطنیہ پر 900 سال حملے کرتے رہے. ہر دور میں ہندوؤں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جنگیں تمہاری ہوتی رہیں گی، حضور نے یہ فرما دیا تھا. اور آخر دور میں آپ نے فرمایا تھا جو فائنل بیٹل ہے، آخری جنگ ہوگی، اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا. غزوہ ہند تو محمد بن قاسم کے دور سے چلا آ رہا ہے. محمود غزنوی کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے جو 17 حملے ہندوستان پر کیے، اس نیت سے کیے کہ ہر حملہ میں غزوہ ہند میں شریک ہو رہا ہوں. Change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me and I can never win, because either I lose or there is a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. آج پاکستانی قوم کو یہ سعادت دی گئی ہے 1400 سال کے بعد کہ غزوہ ہند کی قیادت پاک فوج نے کرنی ہے. اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور دستے، افغانستان کے لوگ شامل ہوں گے. انڈیا کے ساتھ ہمارا جو بھی تصادم ہوگا اس میں پاک فوج کے ساتھ افغان مجاہدین شامل ہوں گے. آپ نے کشمیر میں آزاد کرانے میں ٹرائبل ایریا کے ہمارے مجاہدین، افغانستان سے آئے ہوئے مجاہدین شامل تھے جنہوں نے کشمیر آزاد کرایا، جو کشمیر آج ہمارے پاس ہے. ہم نے افغان مجاہدین کی مدد کی سوویت یونین سے ان کو آزاد کرانے میں. اور انڈیا کے خلاف، یہ بات آپ لکھ لیجئے، جب بھی انڈیا کے خلاف غزوہ ہند ہوگا، اعلان جہاد ہوگا پاکستان میں، پاکستان آرمی اس کی قیادت تو کرے گی، لیکن مجاہدین دستے آپ کو افغانستان سے بھی ملیں گے، خراسان سے بھی ملیں گے، اس میں ٹرکس اور ایرانیز اور عرب سارے بریگیڈ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ پوری مسلم دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور نے غزوہ ہند کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے. پوری مسلم دنیا کی مسلمان تحریکیں یہ جانتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہونے والی جنگ غزوہ ہند ہوگی اور ہر مسلمان اس میں شامل ہونے پہنچے گا اور اس کی قیادت پاک فوج کرے گی. پاک آرمی کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، اور پھر ایران اور مسلمان دنیا کو انوائٹ کرے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو، ڈیفنس بلاک بناؤ، اسرائیل کے خلاف بھی اور انڈیا کے خلاف بھی، کہ انڈیا کو نقصان پہنچے گا چائنا سے. یہ حدیث شریف ہے، ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے سیدی رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی. تو یہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی بن جاتی ہے. چائنا کے ساتھ ڈیفنس الائنس کرے. انڈیا چائنا سے جنگ نہیں کر سکتا، اور چائنا بھی انڈیا کو اوپر سے تھریٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ڈیفنس الائنس کر کے ہم انڈیا کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو تصور ہے، ہمارا بھی ایکسپینشن کا تصور ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بلاک ہم نے بنانا ہے. تو پاکستان آرمی کے سپہ سالار کیوں نہیں جاتے خطے میں تمام مسلمان ملکوں کو ملا کر ایک اکٹھا ڈیفنس بلاک بنائیں اور اس کا بنیاد رکھیں کہ یہ غزوہ ہند کا ڈیفنسو پیکٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سیدی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کو پورا کریں گے. پوری مسلمان ملت غزوہ ہند کی احادیث پر متفق ہے.
کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اوپر پوری مسلمان دنیا کو. سب کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ تصادم ہوتا رہے گا آخری دور تک, اور جو آخری جنگ ہوگی اس میں بالآخر ہندوستان پورا کا پورا مسلمان فوجوں کے قدموں تلے آ جائے گا. دہلی پہ ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز سنیں گے آپ, لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا. یہ ساتھ کہ پاکستان کے بننے کا مقصد یہی تھا کہ حضور کی اس حدیث شریف سے پورا ہونا ہے کہ غزوہ ہند لڑا جائے گا آخری دور.